यसु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुरफज़ल नाम में फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर सोनिया इमैनुअल दिल की गहराइयों से बेटर टुगेदर में आपको वेलकम करती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर आपको दिल की गहराइयों से बेटर टुगेदर में खुश आमदीद कहता हूँ। और हमेशा की तरह जिस तरह आप ये प्रोग्राम शौक़ से देखते हैं और बरकत पाते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी जितने फ़ज़ल टीवी देखने वाले हैं सबको आज बरकत मिलेगी और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। खुदावंद आज यकीनन जब आप गौर से इस प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको बरकत देगा और आप इतना को खुदा के कलाम में से भी सीखेंगे कि आप दूसरों से जब बातचीत करें तो आप खुद भी बरकत पाएंगे, दूसरे भी बरकत पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तमाम दुनिया में आज थैंक्स गिविंग का डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है और हम आपको आज बताएंगे कि थैंक्स गिविंग की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, थैंक्स गिविंग क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और दूसरे ममालिक में थैंक्स गिविंग का एक दिन मनाया जाता है, लेकिन हम पाकिस्तानी और मसीही होते हुए हर रोज़ खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। इसके लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। पास्टर साहब, मैं सबसे पहले शुक्रगुजारी करूँगी खुदा की कि खुदा ने हमें ज़िंदगी दी हुई है, तंदुरुस्ती दी हुई है, खुदा ने हमें हर तरह की नेमत से नवाजा हुआ है। सबसे पहले हम खुदावन की तमाम बरक़ात के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। हम शुक्रगुजारी करेंगे अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कि हम पाकिस्तानी हैं और मुल्क पाकिस्तान में हम खुदावन के नाम को जलाल दे रहे हैं। और फिर हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे फ़ज़ल टेलीविज़न के लिए स्पेशली कि फ़ज़ल टेलीविज़न के वसीला से खुदा का कलाम जो है वो घर घर तक जा रहा है, खुदा का कलाम लोगों की ज़िंदगियों में असर कर रहा है। खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे खुदा के खादम पास्टर इमरान फ़ज़ल के लिए, सिस्टर महविश के लिए, जिनके वसीला से ज़िंदगियाँ तब्दील हो रही हैं, लोग बरकत पा रहे हैं। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे ख़ास तौर पर बेटर टुगेदर शो के लिए, आमीन, खुदावंद का जिसके वसीला से ख़ानदान बहाल हो रहे हैं, नौजवान नस्ल जो है वो बरकत पा रही है। वो अपने ट्रैक को जो है वो समझ गए हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। नौजवान बेटियों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो फ़ज़ल टेलीविज़न देखकर अपनी ज़िंदगियों को चेंज कर रही है। बुज़ुर्गों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो फ़ज़ल टेलीविज़न के वसीला से कलाम को सुनकर एक्सेप्ट कर रहे हैं खुदा को और बरकत पा रहे हैं। तमाम वो बरकत जो खुदा ने हमें दी हुई है उनके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। और नाजरीन, आपके लिए भी हम खुदा उनकी ख़ास शुक्रगुजारी करेंगे कि आप फ़ज़ल टेलीविज़न को देखते हैं, तमाम शोज़ को देखते हैं, बेटर टुगेदर को देखते हैं, बरकत पाते हैं, कलाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इन सारी गवाहियों का जो आप हमारे साथ शेयर करते हैं, इसका इज़्ज़त और जलाल हम खुदावन को देंगे और सारी बातों के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कोई शक नहीं सोनिया कि खुदा जो है हर साल दिन ब दिन जो है उनको बरकतें देता है, उनकी ज़िंदगी में नए काम होते हैं जो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जो गुज़रे वक्त में खुदा ने नेमतें बरकतें दी हैं उनका जिक्र करते हैं खुदा की हजूरी में आकर और दूसरों को बताते हैं कि किस तरह हमारे खुदा ने जो है हमें नेमतों से बरकतों से माला माल किया और ये अब नई बरकतें जो हम खुदा से लेना चाहते हैं, ये अब हमारे साल का आगाज़ हो रहा है और हम इस साल में खुदावंद से ये कहते हैं कि खुदावंद हमारी मदद करे और हम इन जो है बरकतों को हासिल करेंगे। ये हमारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें खुदा हमारी मदद करेगा और हम इनमें खूब कामयाब होंगे। तो जब खुदा कामयाबी देता है तो शुक्रगुजारी तो बनती है। बेशक जब हम इंसानों के लिए जो है इतना एक समझ और हिकमत रखते हैं कि जब हमारे को काम आता है या हमारी को मदद करता है तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसकी उस नेकी को याद भी रखते हैं, उसकी उस मदद को याद भी रखते हैं। तो हमारा खुदा जो है वो तो इंसानों से बढ़कर हमारे लिए करता है, तो उसकी कितनी हर रोज़ शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। पास्टर साहब, मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि जिस तरह हम साल के एंड में जा रहे हैं जी, नवंबर का महीना है और वो भी तकरीबन एंड है और इसके बाद हम दिसंबर का आगाज़ करेंगे और क्रिसमस सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। बहुत से लोग हैं जो इस बात की शुक्रगुजारी करेंगे कि हम नए साल में एंटर हो जाएंगे जी, लेकिन इसकी शुक्रगुजारी करने के साथ साथ हमें चाहिए कि जो पिछले साल खुदा ने हमें बरकतों से नवाजा है, पहले उनकी शुक्रगुजारी करें।
نئے سال میں تو انٹر ہم نے ہونا ہے اور یہ شکر گزاری بنتی ہے، لیکن جو برکتیں خدا نے ہمیں گزرے ہوئے سالوں میں دی ہوئی ہیں پہلے ان کو ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے، جی ایسے پہلے ان پر ہم نے میڈیٹیشن کرنی ہے جی کہ بالکل خدا نے کیا کیا ہمیں برکات سے نوازا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میڈیٹیشن نہیں کرتے، جی جو دھیان و گیان نہیں کرتے، جو کبھی خدا کے ساتھ اکیلے میں وقت نہیں گزارتے، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ خدا نے ان کی زندگی میں کیا کیا کام کر دیا ہوا ہے، جی بالکل وہ ایسے غور ہی نہیں کرتے۔ اور اگر وہ اس سال غور کرنا شروع کریں گے تو یقیناً ان کے پاس بھی انکاؤنٹیبل جو ہے وہ بلیسنگز ہوں گی، اور ان کے پاس شکر گزاری کرنے کی ریزنز ہوں گی۔ جی بالکل بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ان کے پاس شکر گزاری کی ریزنز نہیں ہیں، لیکن اگر وہ اکیلے میں ٹائم سپینڈ کریں، اکیلے میں ٹائم گزاریں اور آنکھیں بند کر کے میڈیٹیشن کریں اور سوچیں کہ سال کے آغاز سے لے کر اب تک جب کہ ہم اینڈ میں جا رہے ہیں خدا نے کون کون کس برکتوں سے نوازا ہے، اور ان برکتوں کی شکر گزاری جب ہم کرنا شروع کریں گے تو ہمارے دل کو بھی سکون ملے گا، ہماری روح بالکل تازہ ایسے ہی۔ ہوگی، اور نئی برکات لینے کے لیے پھر ہم کیا ہو جائیں گے، ریڈی ہو جائیں گے۔ جی اور ہم اپنے ویورز کو بتانا چاہتے ہیں کہ تھینکس گیونگ کی ہسٹری 1621 میں تھینکس گیونگ کا آغاز ہوا تھا، اور 1621 میں پلائی ماؤتھ اور ویمپاگ نے، یہ ایسے لوگ تھے، پلائی ماؤتھ اور ویمپاگ یہ دو ایسے کالونیز تھی جہاں پر مختلف لوگ جو تھے اکٹھے ہوئے تھے، مختلف کنٹری سے آ کر اکٹھے ہوئے تھے، اور یہاں پر آ کر انہوں نے سروائیو کرنا شروع کیا، یعنی کہ خود سے انہوں نے محنت کرنا شروع کی، خود سے ہر ایک چیز کو جو ہے وہ انوینٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور جب انہوں نے سروائیو کرنا شروع کیا تو 1621 میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے موسم خزاں کی فصل کی دعوت کا اشتراک کیا، اور انہوں نے ایک دوسرے کی دعوت کی، اور یہ دعوت اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں کہ خدا نے ان کو فصل مہیا کی ہے، اور وہ ہر سال 1621 سے لے کر اب تک وہ ہر سال 25 نومبر کو تھینکس گیونگ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں تھینکس گیونگ کی تو نیشنل ڈے پر یہ ہالیڈے سیلیبریٹ کی جاتی ہے، اور جتنے بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے لوگ ہیں اور خاص طور پر جو کینیڈا کے لوگ ہیں وہ 25 نومبر کو تھینکس گیونگ اسی لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ وہ گزرے ہوئے سالوں کی جو برکات ہیں ان کو یاد کرتے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ یہ میں بتا رہی ہوں یونائٹڈ اسٹیٹ کے لوگ 25 نومبر کو شکر گزاری اس لیے کرتے ہیں کہ گزرے ہوئے سال کی جو برکات خدا نے ان کو دی ہے وہ اس کی تھینکس گیونگ کرتے ہیں، گریٹیٹیوڈ کرتے ہیں، اسی بات کی یادگاری میں شکر گزاری کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1621 میں پلائی ماؤتھ اور ویمپاگ کے لوگوں نے جو ہاروسٹ کی، جو ان کی یعنی کہ موسم خزاں کی جو فصل تھی اس کی شکر گزاری کی دعوت کی، وہ اسی کی یادگاری میں جو ہے مشترکہ طور پر امریکن بھی جو ہے وہ اس شکر گزاری کو سیلیبریٹ کرتے ہیں 25 نومبر کو۔ اور آج چونکہ 25 نومبر ہے آل اوور دا ورلڈ، تمام دنیا میں تھینکس گیونگ کی جا رہی ہے، لیکن ہم مسیحی ہوتے ہوئے بہت ہی خوش نصیب ہے پاسٹر صاحب کہ ہمیں ہر روز شکر گزاری کا حکم دیا گیا، ہر روز، اور وہ بھی بلا ناگا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں، اپنے ویورز کے ساتھ ہم کلام میں سے شیئر کریں گے، پہلا تھسلنیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، ہر وقت خوش رہو، بلا ناگا دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ آمین آمین۔ یہاں پر پاسٹر صاحب بہت ہی خوبصورت بات پالوس رسول تھسلنیکیوں کی کلیسیا کو اور ہم سب کو وہ لکھ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، بلا ناگا ہم نے دعا کرنی ہے اور ہر ایک بات میں شکر گزاری کرنی، اور ہر ایک بات میں شکر گزاری ہم نے ہر سال نہیں کرنی، سال کے بعد نہیں کرنی، ہر ایک بات میں شکر گزاری ہم نے ہر روز کرنی، بلا ناگا۔ جی بالکل ایسے، بلا ناگا دعا کرنی ہے ہر روز، اور بلا ناگا خدا کی شکر گزاری ہم نے کرنی ہے۔ اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ مسیحی ہوتے ہوئے ہم ہر روز نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت کیا ہے، ہم بیٹھے کہاں ہیں، ہم لیٹے ہیں یا جاگ رہے ہیں، ہم ہر حالت میں خداوند کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں۔ اور پاسٹر صاحب شکر گزاری جو ہے
وہ مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شکر گزاری جو ہے وہ حالاتوں کو بدل دیتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شکر گزاری کرنا صرف عام سی بات ہے. نہیں نہیں، یہ بڑی لیکن خاص جو بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں شکر گزاری کی اہمیت کو، وہ ہر لمحہ ہر روز خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور بلا ناغہ کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو خدا کی ہستی سے واقف ہو جاتے ہیں، وہ چاہے دکھ میں ہو چاہے سکھ میں ہو، وہ ہر حالت میں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. پریز دی لارڈ، اس میں کوئی شک نہیں سونیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امریکن لوگ ہیں یا یورپ کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ جو 25 نومبر جو ہے دن مخصوص کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن کلام پاک میں ہم توریت میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہر فصل پہ جو ہے بنی اسرائیل کو یہ کلام دیا، یہ بات کہی کہ آپ نے جب بھی کوئی فصل کاٹنی ہے، آپ نے اس کے پہلے پھلوں سے میری شکر گزاری کرنی ہے. آپ نے اس کی جو پہلی کٹنگ ہے جو ہے وہ میری حضوری میں لے کر آنی ہے. جب آپ اچھی فصل اور اچھے پھل جو ہے میری حضوری میں لے کر آنے ہیں، تو خدا نے جو ہے یہ اپنے لوگوں کو ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ خدا یہ دیتا ہے، اور سب سے پہلے یہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں آئیں اور اس کام کے لیے، اس نعمت کے لیے، اس برکت کے، اس فصل کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں. اور پھر خدا کہتا ہے کہ نسل در نسل یہ تم نے سکھانا ہے، اور یہ عمل رکنا نہیں چاہیے بلکہ یہ جاری رہنا چاہیے، نسلوں تک جاری رہنا چاہیے. بلکہ جب تک دنیا ہے، یہ زمین آسمان ہے، جب تک جو ہے کاٹنا اور بونا چلتا رہے گا، خداوند کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے. پاسٹر صاحب، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ شکر گزاری جو ہے وہ حالات بدل دیتی ہے، شکر گزاری جو ہے مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے. بالکل. اگر ہم نوح پر غور کریں، جب نوح کو خدا نے کشتی میں سے اس کو اور اس کے خاندان کو بچایا اور باقی تمام انسانوں کو خدا نے پانی سے فنا کر دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نوح نے کشتی سے نکلتے ساتھ ہی سب سے پہلے خدا کے لیے مذبح بنایا تھا اور اس نے شکر گزاری کی قربانی گزرانی تھی. اور اس کی شکر گزاری کی قربانی خدا کو اتنی پسند آئی تھی، خدا نے جب اس کی راحت انگیز خوشبو لی تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اس وقت سے عہد کر لیا تھا کہ آج کے بعد وہ انسان کو پانی سے کبھی بھی ہلاک نہیں کرے گا. بالکل ایسے. شکر گزاری کون کر رہا ہے؟ نوح. اور آگے یہ جو خدا نے برکت دے دی ہے، جو رحم کر دیا، وہ اس کی آنے والی نسلوں پر کر دیا، اور ان میں ہم سب بھی شامل ہیں. شکر گزاری گھر کا بڑا کر رہا ہے، یعنی کہ بزرگ نوح کر رہا ہے، اور اس کی نسلوں پر خدا نے رحم کر دیا. اور رحم کیا کیا کہ آئندہ خدا نے کہا کہ کبھی بھی میں پانی سے دنیا کو ہلاک نہیں کروں گا، یہ بہت بڑی بات ہے. بلکہ جب تک دنیا قائم ہے، سردی، تپش، جھاڑا اور گرمی، رات دن موقوف نہ ہوں گے. خدا نے کہا تھا جیسا جیسا میں نے پہلے دن سے سب کچھ تخلیق کر دیا ہے، وہ سب کچھ رہتی دنیا تک قائم رہے گا. اور نوح کی شکر گزاری سے ساری دنیا پر خدا نے رحم کر دیا. اور اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ آج اگر ہم شکر گزاری کرتے ہیں، ہمارے ملک پر خدا رحم کرتا ہے، ہمارے جو چگرد رہتے ہیں ان پر رحم کرتا ہے، ہماری نسلوں پر خدا رحم کرتا ہے. اور خدا کو شکر گزاری جو ہے وہ پسند ہے. اور شکر گزاری وہی شخص کرے گا جس کو خدا کی قدرت اور خدا کی مرضی کے بارے میں پتہ ہوگا. پریز دی لارڈ. پاسٹر صاحب، نوح کی بات سے یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ نوح جو گھر کا بزرگ تھا، وہ اس نے شکر گزاری کی تھی. آج بھی جتنے ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ گھر کے بڑے ہیں، گھر کے بزرگ ہیں، گھر کے والد ہیں، والدہ ہیں، یا آپ کوئی بھی گھر کا بزرگ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کیا کریں. جب پاسٹر صاحب نوجوان بڑوں کو دیکھتے ہیں شکر گزاری کرتے ہوئے، تو وہی جو ہے ان کے اندر بھی خوبی پیدا ہوتی ہے. بالکل وہی جذبہ ان کے اندر اجاگر ہوتا ہے. بڑے اگر غمی میں بھی خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں تو چھوٹے بھی وہی سیکھیں گے. اگر بڑے خوشی میں خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں تو چھوٹے بھی وہی سیکھیں گے. اور اگر بڑے ہر ایک بات میں ناشکری، پیسے نہیں ہے، خدا کی ناشکری، گھر میں کھانا نہیں ہے، خدا کی ناشکری، اچھے کپڑے نہیں ہے، خدا کی ناشکری، یا کوئی بھی ان کے اوپر کوئی بھی پریشانی ہے، تو ہر ایک بات میں وہ ناشکری کری جا رہے ہیں، اور چھوٹے بھی وہی کچھ سیکھیں گے اور وہ بھی خدا کی ناشکری کرتے جائیں گے. بالکل. اور جب خدا کی ناشکری کرتے ہیں تو پاسٹر صاحب جو برکتیں ملنی ہوتی ہیں وہ بھی رک جاتی ہیں. ایسے ہی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں واقعی ہی وہ اس بات سے ناواقف ہوتے ہیں اور وہ زیادہ پیسے کی امید پر جو ہے انتظار کرتے ہیں کہ جی زیادہ پیسے ہوں گے تو ہم شکر گزاری کریں گے، ہم زیادہ پیسے ہوں گے تو رشتہ داروں کو بلائیں گے، دیگے بنائیں گے اور ایک بڑی عبادت کریں گے، اور بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسا سوچتے رہتے ہیں تو ان کو موقع بھی نہیں ملتا. اور پیسے آتے بھی ہیں پاسٹر صاحب، لیکن ظاہر ہے گھر کے اخراجات بہت سے ہوتے ہیں، وہ ان کاموں میں خرچ ہو جاتے ہیں پیسے، تو شکر گزاری پھر وہی کی وہی رہتی ہے. سونیا، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم منت مانگنے میں جلد بازی نہ کر. بہت سے لوگ منت تو مانگ لیتے ہیں کہ ہماری یہ آس پوری ہو جائے، ہماری یہ خواہش پوری ہو جائے، ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم خدا کی حضوری میں شکر گزاری دیں گے. لیکن جب وہ منت پوری ہو جاتی ہے تو شکر گزاری دینا بھول جاتے ہیں. اور چلے شکر گزاری دیگ وغیرہ دینا تو دور کی بات ہے، پاس صاحب ہونٹوں سے بھی شکر گزاری کرنا خدا کی بھول جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دن آئے گا جب عبادت کریں گے تو تبھی ہم بھی جو ہے نا شکر گزاری کریں گے، اور بس انہی چکروں میں جو ہے نا وہ مس کر دیتے ہیں. اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خدا جو دے رہا ہے نا ہم اس میں سے شکر گزاری نہ کریں، کچھ ایکسٹرا ہوگا ہمارے پاس، کوئی کمیٹی نکلے گی یا کہیں بونس ملے گا یا کچھ زیادہ ہوگا نا تو پھر ہم شکر گزاری. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو کچھ پاس ہے اسی میں سے ہم نے جو ہے خداوند کی حضوری میں. ہر سیلری میں جب بھی سیلری ملتی ہے گھر کے بزرگوں کو ملے چاہے بچوں کو ملے، ان سب کو اپنی اپنی سیلری میں سے خدا کے لیے حصہ نکالنا چاہیے، خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اور جب وہ ان تھوڑے پیسوں میں شکر گزاری کرنا شروع کر دیں گے تو دیکھیے انہی تھوڑے پیسوں میں خدا کتنی برکتیں نازل فرمانا شروع کر دے گا. اور جو ویور سمجھتے ہیں کہ شکر گزاری صرف یہی ہے کہ پیسے آئیں گے تو ہم دیگ چڑھائیں گے، رشتہ داروں کو بلائیں گے، ان کا کھانا کریں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے تو پھر ہی شکر گزاری ہوگی. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کلام مقدس میں شکر گزاری کا اصل مقصد کیا ہے. اگر ہم گریک میں دیکھیں، یونانی میں، آپ سب کو پتہ ہوگا، اگر نہیں پتہ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ہمارا نیا عہد نامہ ہے وہ یونانی میں لکھا گیا ہے، گریک میں لکھا گیا ہے. اور یونانی میں شکر گزاری کا اگر ہم مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ڈوکسولوگیا. ڈوکسولوگیا یعنی کہ گلوریفیکیشن. اور جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں، اور جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم خدا کے نام کی توہین کر رہے ہیں. اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈوکسولوگیا کر رہے ہیں یعنی کہ گلوریفیکیشن خدا کے نام کو دے رہے ہیں یا ناشکری کر رہے ہیں. اور پرانا عہد نامہ ہبریوں میں ہے، عبرانی میں لکھا گیا. اور اگر پرانے عہد نامہ میں شکر گزاری کا مطلب دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یادہ، یعنی کہ ٹو ریز ہینڈز ٹو گاڈ ان گریٹیٹیوڈ، یعنی کہ خدا کی حضوری میں ہاتھ اٹھانا اور شکر گزاری کرنا. اصل مقصد جو بائبل مقدس میں شکر گزاری کا ہے وہ یہی ہے کہ ہاتھ اٹھائیں، اور جہاں بھی خدا نے آپ کی زندگی میں معجزہ کر دیا ہے، جب بھی جس وقت بھی خدا نے آپ کی زندگی میں اپنا جلال ظاہر کر دیا ہے، اسی ٹائم اپنے گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور اسی ٹائم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں. یہ اصل شکر گزاری ہے کلام مقدس میں. اور جیسا کہ گریک میں ہم نے دیکھا ڈوکسولوگیا یعنی کہ گلوریفیکیشن، جب آپ گھٹنوں کے بل ہو کر ہاتھ اٹھا کر خدا کی شکر گزاری کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ خدا کے نام کو جلال دے رہے ہوتے ہیں. تو اصل جو مقصد ہے وہ شکر گزاری کا وہ یہی ہے کہ جس دن جس گھڑی آپ کی زندگی میں کام ہوا ہے، جس وقت آپ کی زندگی میں معجزہ ہوا ہے، اسی وقت بغیر ٹائم ویسٹ کیے اپنے گھٹنوں کے بل ہو جائیں، خدا کی حضوری میں جھک کر ہاتھ اٹھائیں اور کہیں خداوند تیرا شکر ہو اس بڑے کام کے لیے جو تو نے میری زندگی میں کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ویٹ کریں کہ کب سیلری ملے گی یا کب کمیٹی نکلے گی یا کب کہیں سے ہمیں پیسے ملیں گے، رکے ہوئے پیسے ملیں گے تو ان پیسوں سے ہم دیگ دیں گے اور رشتہ داروں کو بلائیں گے تو خدا کی شکر گزاری کریں گے. میرے عزیزو، یہ شکر گزاری کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ دیگ ضرور دیں، پینڈنگ پہ رکھ دیں کہ جب آپ کو پیسے ملیں گے تو آپ خدا کی حضوری میں دیگ دیں گے، رشتہ داروں کو بلائیں گے، گواہی دیں گے. یہ چیزیں پینڈنگ پہ رکھ دیں، لیکن شکر گزاری پینڈنگ پہ نہ رکھا کرے. شکر گزاری تو آپ خالی ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں. اور اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں پاسٹر صاحب، عبرانیوں کا خط 13واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے،
بس ہم اس کے وسیلے سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں. آمین. آمین. یہاں پر کتنی خوبصورت بات عبرانیوں کے خط میں مصنف کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر روز بلا ناگا ہونٹوں کی شکر گزاری چڑھانی ہے. جی بہت اچھے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دیگ ہم دیں گے تو تب ہم شکر گزاری کروائیں گے، تو یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے کہ آپ نے دیگ کا ویٹ نہیں کرنا. جب بھی آپ کی زندگی میں ایک جلالی کام ہوا ہے اسی دن خدا کو جلال دینا ہے، نہ کہ آپ نے سیلری کا ویٹ کرنا ہے. اور شکر گزاری ہم نے کیسے کرنی ہے؟ صرف ہونٹوں سے. جی سونیا، اور میں اس میں ایک بات اور ایڈ کروں گا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم دوسروں کو بتاتے ہیں خدا نے جو کام کیا ہے، معجزہ کیا ہے، تو ہم دوسروں کے ساتھ جب شیئر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، خدا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ خدا نے کس طرح میری دعا سنی یا کس طرح خدا نے اس مشکل سے، اس مصیبت سے مجھے نکالا ہے، تو ہم جب کسی دوسرے کو بتاتے ہیں نا اس معجزے کے بارے میں، اس کام کے بارے میں، میں سمجھتا ہوں تب بھی ہم شکر گزاری کر رہے ہوتے ہیں خدا کی، تب بھی ہم خدا کا ذکر کر کے اس کے نام کو جلال دے رہے ہوتے ہیں. تو ہونٹوں کی شکر گزاری یہ بھی ہے کہ دوسروں سے جب بات چیت کرتے ہیں تو خدا کا ذکر زیادہ کریں، خدا کی تعریف زیادہ کریں، خدا کا چرچا زیادہ کریں. خدا ہی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ایک مقام پاتا ہے، خدا ہی کی وجہ سے، خدا ہی کی مدد سے انسان جو ہے وہ نئی نئی برکتوں کو، نعمتوں کو، معجزات کو حاصل کرتا ہے. تو خدا کا لوگ جو ہے وہ ذکر کم کرتے ہیں. صاحب جب کسی خادم کے وسیلہ سے بھی آپ کی زندگی میں جلالی کام ہوا ہوتا ہے تو بجائے اس کی کہ زیادہ اس خادم کی تعریف کرنے کی بجائے خدا کے نام کو جلال دینا چاہیے. بس اتنا کہہ دے کہ خادم نے دعا کی ہے اور میری زندگی میں جلالی کام ہوا ہے، لیکن زیادہ جلال جو ہے وہ خدا کے نام کو دینا چاہیے. کام خدا کرتا ہے تو جس خادم کے وسیلہ سے کرتا ہے بجائے اس کے کہ آپ بار بار انہی کی تعریف کری جائے، انہی کی تعریف کری جائے اور آپ اس کو گلوریفیکیشن دینے کی بجائے آپ زیادہ خدا کے نام کو جلال دیں. آپ اس خادم کا ذکر کر دیں، ضرور کریں، لیکن ایک دفعہ کر کے تو زیادہ آپ کیا کریں؟ خدا کے نام کو جلال دیں، کیونکہ جلالی کام خدا نے کیا. آپ کے رستے خدا نے کھولے، آپ کو بحال خدا نے کیا، آپ کو موت سے خدا نے نکالا ہے اور آپ کو بیماری سے خدا نے اٹھا کھڑا کیا. تو زیادہ جتنا ہو سکے خدا کے نام کو جلال دینا چاہیے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور پاسٹر صاحب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شکر گزاری دے تو دیتے ہیں ٹائم پر، جیسے کہ دیگ بنا لی، رشتہ داروں کو بلا لیا، خادموں کو بلا لیا، پروپر گھر میں دعا رکھ لی اور شکر گزاری دے تو دیتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جنہوں نے شکر گزاری دی ہوتی ہے وہ عبادت میں نہیں بیٹھتے. یہ بہت طریقہ غلط ہے، بہت دکھ کی بات ہے پاسٹر صاحب. اور جب ان کو کہیں کہ بھائی آپ آ کر بیٹھ نہیں رہے، آپ نے شکر گزاری دی ہے، تو آگے سے کہیں گے باجی آپ کو پتہ ہے کتنے کام ہیں، وہ دیگ والے کو ہم دیکھ رہے ہیں، باجی ہم فلاں شخص کو دیکھ رہے ہیں، باہر کے کام ہم نپٹا رہے ہیں. لیکن افسوس ہے پاسٹر صاحب اگر آپ شکر گزاری دے رہے ہیں تو پھر آپ یہ دیگ کی ڈیوٹی، ٹینٹ کی ڈیوٹی اور باقی جو دوسری چیزوں کی ضرورتیں ہیں وہ کسی اور کو ذمہ داری دے دیں. چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں اور بھی ہوتے ہیں. شروع سے لے کر اینڈ تک دعا میں بیٹھے رہیں اور جھکے رہیں جب تک عبادت ختم نہیں ہو رہی. آپ گھٹنوں کے بل ہاتھ اٹھا کر جھکے رہے اور شکر گزاری کرتے رہے کہ خدا میں تیرا شکر کرتا. جب آپ اس طریقے کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیں گے تو خدا کو نوح کی طرح وہ اتنی شکر گزاری پسند آئے گی کہ خدا آپ کی نسلوں پر بھی رحم کر دے گا، آپ کی نسلوں پر بھی ترس کھانا شروع کر دے گا، آپ کی نسلوں کے لیے خدا برکتوں کے دروازے کھولنا شروع کر دے گا. جی بالکل. اور نوح کا آپ نے ذکر کیا ہے تو نوح جو ہے وہ خود کام نہیں کرتا رہا کہ اس کی بیوی اور اس کی بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے شکر گزاری کے لیے خدا کی حضوری میں، اور نوح جو ہے وہاں پہ نظر ہی نہیں آ رہا یا نوح کی بیوی نظر ہی نہیں آ رہی، بلکہ لکھا ہے وہ پورے گھرانے کے ساتھ پورے خاندان کے ساتھ خدا کی حضوری میں. تو ہم جو ہے وہ لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ فلاں فلاں کہاں پہ ہے. یہ کچھ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں بندہ کسی اور کی بھی لگا دیتا ہے، لیکن جس گھرانے نے شکر گزاری کی ہے اس کی، اس بھائی کی، اور اس خاص طور پہ وہ بھائی اور اس کی بیوی اور اس کے بچے جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ موجود ہونے چاہیے، وہ پوری دعا میں شامل ہوں. اور رہی بات کاموں کی، کام آپ عبادت شروع ہونے سے پہلے کر لیں یا کچھ کام بعد میں کر لیں عبادت کے بعد. صاحب میں تو سمجھتی ہوں کہ عبادت سے پہلے ہی سارا کچھ ارینجمنٹ کر لینا چاہیے. جی اگر آپ نے کھانے کا ارینجمنٹ کرنا ہے تو عبادت سے پہلے ہر ایک چیز پہلے، بلکہ جو ریلیٹیو آئے ہوتے ہیں جو گلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں
ان کو بھی عبادت میں لا کر بٹھائیں کہ بھائی آپ ہماری شکر گزاری میں شامل ہونے جی کے لیے بالکل صحیح. آپ بھی اس جگہ پر بیٹھے، میں بھی بیٹھتا ہوں، باقی سارے کام آپ چھوڑیں، اس وقت صرف ہم شکر گزاری کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے صرف خدا کی شکر گزاری ہی کرنی ہے. گھر کے بزرگ کہیں ہوتے ہیں، جس نے شکر گزاری دی ہوتی ہے وہ کہیں ہوتے ہیں، اور باہر رشتہ دار آ کر وہ شکر گزاری میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ بھی آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، اور خادم دعا کرتا رہتا ہے، خادم برکتیں مانگتا رہتا ہے، رشتہ دار آ کر دعا میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جس گھرانے نے شکر گزاری کروائی ہوتی ہے وہ بیچ میں بیٹھتے ہی نہیں. جی بالکل. اور یہ بہت غلط بات ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں تو اکثر جو ہے کچھ لوگ وہاں کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، کچھ گلی میں کھڑے ہیں، کچھ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں تو کہہ دیتا ہوں کہ بھائی آج شکر گزاری کی دعا ہے. اگر رشتہ دار جو آئے ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ وہ سارے اکٹھے ہوں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، گروپ بنا کے کوئی کہیں بیٹھا کوئی کہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بالکل. جب یہ تو پھر ہم شکر گزاری نہیں، یہ تو صرف ہم چاول کھانے آئے ہیں. ہاں جی، وہ ملیں گے، کھائیں گے اور چلے جائیں گے. یہ اپنی گپیں لگانے ہیں یا ملاقات کرنے آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ جو ہے لوگوں کو تھوڑا سا بدلنا چاہیے، چینج کرنا چاہیے. بجائے خادم کہے یا کوئی اور کہے. یہ جو گھر کا بڑا ہے، جو گھر کا لیڈر ہے، جو فرد بڑا ہے، عزت کی جگہ پر ہے، وہ سب کو اکٹھا کرے. وہ کہے کہ آجو بھی سارے کٹھے ہو جاؤ اور خدا کی حضوری، سارے کام چھوڑ دو اور خدا کی حضوری میں آؤ. خدا کی حضوری میں بیٹھ کر جو ہے خدا کی بندگی کرے مل کر. اور صاحب دیکھیں سارا دن ہوتا ہے کام کے لیے، سارا دن آپ کام کریں، صرف 1 گھنٹے کی شکر گزاری ہوتی ہے جس میں ہم نے ورشپ کرنی ہوتی ہے، میسج پاسٹر نے دینا ہوتا ہے، اور لاسٹ کی جو دعائیہ سیشن ہوتا ہے. 1 گھنٹے میں شکر گزاری کر کے فری ہو جانا ہوتا ہے. اور 1 گھنٹے میں بھی لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا کہ ہم خدا کے حضور میں بیٹھ جائیں. اس لیے ٹائم نہیں ملتا سونیا کہ لوگوں نے سیکھا ہی نہیں ہے. اگر سیکھا ہے تو عمل نہیں کرتے. تو جو عمل کرتے ہیں ان کی زندگی میں خدا مزید کام کرتا ہے. عملی جو زندگی ہے خدا کو وہ پسند ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے جتنے ہمارے فضل ٹی وی دیکھنے والے بہن بھائی ہیں وہ اس بات کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور برکت پائیں. کیونکہ یہ ساری بات چیت، یہ سارے پروگرامز جو ہیں یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہیں، آپ کو خدا کے نزدیک لانے کے لیے ہے، آپ کو طریقہ سکھانے کے لیے ہم پروگرام کرتے ہیں کہ آپ سیکھیں اور برکت پائیں اور آپ دوسروں کو سکھائیں. جب بھی خدا آپ کو موقع دیتا ہے، آپ اپنے گھر میں عبادت کرواتے ہیں، شکر گزاری کرواتے ہیں یا کوئی بھی عبادت ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ جتنے آئے ہیں وہ سب خدا کی حضوری میں بیٹھیں اور پراپر طریقے سے بندگی کریں، خدا کی پرستش کریں، خدا کے نام کو جلال دیں، خدا کی شکر گزاری کے طور پر دعائیں مانگیں. تو یہ آپ طریقہ اپنائیں گے تو آپ کی برکتوں میں اضافہ ہوگا. آمین آمین. پاسٹر صاحب میں چاہوں گی کہ ہم ایک شکر گزاری کی دعا کریں گے اپنے لیے، ان تمام ویورز کے لیے جو فضل ٹیلی ویژن کو واچ کر رہے ہیں، اور اپنے ملک پاکستان کے لیے، اور بنی اسرائیل کے لیے، اور تمام عزیز و اقارب کے لیے، اور ان تمام جانوں کے لیے جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے چند لمحے کے لیے. جی ضرور. آئے ناظرین، آپ بھی اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ لیجئے. آپ کو بھی جتنی برکتیں خدا نے دی ہے ابھی ہمارے ساتھ مل کر ان کی شکر گزاری کریں. اور اگر آپ مزید برکتوں کو پانا چاہتے ہیں، اپنی رکی ہوئی برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جو برکتیں مل چکی ہیں پہلے ان کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیں، تو آپ کی رکی ہوئی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. آئے عزیزو، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا مانگیں گے. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، آسمانی باپ، بحر و بر کے خالق اور مالک، آسمان اور زمین کو بنانے والے خداوند تو جو بلندیوں پر تخت نشین ہے پھر بھی خاکساروں کا خیال کرتا ہے. میں تیرا شکر کرتی ہوں تیری وفا کے لیے، تیری محبت کے لیے، تیرے پیار کے لیے. اور خداوند تو اتنی قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے کہ تو ہوا کے بازوؤں پر سیر کرتا ہے، بادلوں کو اپنا رتھ بنا لیتا ہے، اور خداوند تمام بنی نوع انسان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند تیرے خادم کے ساتھ متفق ہو کر شکر گزاری کرتی ہوں فضل ٹیلی ویژن کے لیے، جس کے وسیلہ سے خداوند تیرا کلام لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہا ہے اور لوگ زندگی پا رہے ہیں، برکت پا رہے ہیں، نجات پا رہے ہیں. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند شکر گزاری کرتے ہیں
गुजरे हुए साल की तमाम बरक़ात के लिए जो तूने हमें नवाजी हुई है, हम तेरा शुक्र करते हैं। इस ज़िंदगी के लिए, सांसों के लिए जो खुदावन तूने हमें दी हुई है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने बच्चों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तमाम खुदावन जो बहनें हैं वो शोहरों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हैं। तमाम शोहर अपनी बीवियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन वालिदैन बच्चों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बच्चे वालिदैन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हर एक बात के लिए, हर एक नेमत के लिए, हर उस बरकत के दरवाजे के लिए जो तूने हमारे लिए खोला है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और खुदावन बनी इसराइल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, और सबसे बढ़कर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने बेटे यीशु नासरी को हमारे लिए कुर्बान किया ताकि हम ज़िंदगी पाएँ, हम नजात पाएँ, हम बहाली पाएँ, हम मौत से निकलकर ज़िंदगी में आ जाए। यीशु नासरी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और शुक्रगुजारी करते हैं अपने दूसरे मददगार पाक रूह के लिए जो हमारे साथ आंसू बहा बहा कर हमारी और कौम की शिफायत करता है। हर एक बात के लिए, हर एक नेमत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद आसमानी बाप, उन तमाम बरक़ात के लिए जो तूने आइंदा आने वाले साल में हमारे लिए रखी है, हम अभी से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और उसको लेने के लिए खुदावंद तैयार है। अपने इन तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त फजल टेलीविजन को देख रहे हैं, इनकी शुक्रगुजारियों को तो कबूल कर, और खुदा ने इनकी रुकी हुई बरकतें इनको देना शुरू कर दे, और खुदा ने इनके रुके हुए काम बहाल होना शुरू हो जाए, और आज से खुदावन ये जिस हालत में भी हो तेरी शुक्रगुजारी करना सीख लें। और खुदावन शुक्रगुजारी ये है कि जब भी तूने हमारी ज़िंदगी में मौजा किया, हम उसी टाइम तेरी हुजूरी में झुकें और हाथ उठाकर तेरे नाम को जलाल दें। और खुदावन मैं तेरी हुजूरी में मिन्नत करती हूँ, जब भी हम तेरी हुजूरी में शुक्रगुजारी करें तो खुदावन तू नूह की तरह हमारी शुक्रगुजारी को कबूल करना और हमारी नस्लों पर रहम करना। यीशु के नाम से शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा पास्टर इमैनुअल के लिए, अपने आप के लिए, और बेटर टुगेदर शो के लिए, और सारी टीम के लिए खुदावन जो इस प्रोग्राम के लिए मेहनत करती है। खुदावन हमारी सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती है। उनको बरकतों से माला माल कर, और देखने वाले नाजरीन को खुदावन बरकतों से माला माल कर, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जी नाजरीन, मेरा ईमान है कि आज के शो से, आज की गुफ्तगू से यकीनन आपने बरकत पाई होगी और आपने शुक्रगुजारी के असल मायने को सीखा होगा कि हमने साल बाद खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करनी। 25 नवंबर हम मुल्की तौर पर बल्कि इंटरनेशनल तौर पर शुक्रगुजारी का डे सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन हमने हर रोज़ हर हालत में खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। और जहाँ भी आपको खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करता है, वहीं पर अपने घुटनों के बल होकर हाथ उठाएं और कहें, खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी ज़िंदगी में जलाली काम किया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सोनिया, मैं खुदावंद का आपके लिए शुक्र करता हूँ, और पास्टर साहब मैं आपके लिए और अपने बच्चों के लिए खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ, और अपने बहन भाइयों के लिए, वालिदैन के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। आमीन आमीन। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ फजल टीवी के लिए, फजल टीवी की सारी टीम के लिए, और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं पास्टर इमरान फजल साहब के लिए और सिस्टर मैरिश इमरान के लिए। आमीन जी नाज़रीन, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई गुफ्तगू के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन, फजल टेलीविजन पर देख रहे हैं आप शो बेटर टुगेदर। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।